अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJ TV तहरीक इंसाफ पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला लेने में कामयाब हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की तारीख भी मुकर्रर कर दी थी, मगर अचानक जो इलेक्शन कमीशन ने अब ये तारीख 8 अक्टूबर तक इसमें तोसी कर दी है, तो तहरीक इंसाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। मगर आज सुप्रीम कोर्ट में जब 5 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की आईनी दरख्वास्तों की समाअत शुरू की, तो एक सवाल आया जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से, और सवाल ये था कि आप सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म पे अमल दरामद ना होने का शिकायत कर रहे हैं। वो हुक्म था क्या जिसपे एडवोकेट अली जफर ने कहा कि जनाब जो 5 जजों का मुख्तसर हुक्म था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी, और वो कहानी जो ही समाअत खत्म हुई तो खुल के सामने आ गई, क्योंकि अब मसला ये पैदा हो गया है कि तहरीक इंसाफ जिस हुक्म को लहरा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, और उसके बाद 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर हो गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म दरअसल उस पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही 4 जजों ने सवाल खड़े कर दिए हैं, और इन 4 मुअज़्ज़ज़ जजों ने अब अपने तहरीरी नोट के जरिए, आज तो 2 जजों ने तफसीली फैसला भी जारी कर दिया, ये ऐलान किया है कि जो तहरीक इंसाफ की शुरू में दरख्वास्तें आई थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तारीखें नहीं दी जा रही, वो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट सुन ही नहीं सकती थी। यानी कि 4 जजेस ने ये लिख के दिया था इस उन आईनी दरख्वास्तों को सुन के कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुओ मोटो में ये मामला नहीं सुन सकती, तहरीक इंसाफ को हाई कोर्ट में जाना चाहिए। तो इसलिए वो जो 5 जजों का फैसला था 3-2 का कि सदर तारीख दे और फिर वो तारीख आ भी गई थी, वो 5 जजों का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था। अब 4 जजों ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि असल में फैसला 7 जजों के बेंच का था, जिनमें से 4 ने कहा था कि इलेक्शन के मामलात और उसकी तारीख का मामला हाई कोर्ट तय करें, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती, और सिर्फ 3 जजेस ने, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर और जो एक और मुअज़्ज़ज़ जज हैं वो जज शामिल थे, उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। तो जिस फैसले पे अमल दरामद के लिए तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में आई थी, अब उस फैसले के अंदर 4 जजों ने नए सवाल खड़े कर दिए। हुआ ये था कि जब सबसे पहले तहरीक इंसाफ आई थी कि जनाब पंजाब असम्बली हमने तहलील कर दी है, गवर्नर तारीख नहीं दे रहे और खैबर पख्तूनख्वा में भी तारीख नहीं आ रही, तो 9 जजों का एक बेंच बना था जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था। उन 9 जजों में से 2 जज ऐसे थे, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिन्होंने दरअसल चीफ जस्टिस को खत लिख के अपनी राय दे दी थी और कहा था इस पे सुओ मोटो लिया जाए, जिस पे फिर 9 जज बने थे बेंच। तो उन 2 जजों ने क्योंकि अपनी राय दे दी थी, तो बेंच पे एतराज हो गया कि ये 2 जज तो पहले राय दे चुके हैं, ये तो बेंच में हो ही नहीं सकते। और ये एतराज जो था ये उन्हीं 9 जजों में से 2 चंद दूसरे जजेस ने भी किया था, और जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो आज खुद ही रिक्यूज कर गए, अपने आप को उन्होंने हटा लिया, पीछे रह गए 7 जजेस। तो 7 जजेस में से भी जो 2 जजेस थे, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया अफरीदी, उन्होंने कह दिया कि ये तो दरख्वास्तें काबिल समाअत ही नहीं है, ये तो सुओ मोटो बनता ही नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि ये इन जजेस को, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को तो बेंच में होना नहीं चाहिए। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने क्या किया कि जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया अफरीदी को भी बेंच से बाहर कर दिया, ये कह के कि वो अपनी राय दे चुके हैं, अब उन्हें बेंच में बिठाने का कोई फायदा नहीं। मगर बिठाने बेशक बिठाया न जाए और उनको अलग जरूर कर दिया जाए, मगर वो बेंच तो 7 रुकनी ही रहा ना। तो इसलिए अब 5 रुकनी बेंच ने जब वो फैसला दिया, तो उस वक्त भी ये सवाल खड़ा हुआ था कि क्या ये 5 रुकनी बेंच का फैसला है या 7 रुकनी, क्योंकि अगर 5 का था तो फिर 3-2 की अक्सरियत से इलेक्शन करवाने का हुक्म था, और अगर 7 का था तो फिर 4-3 की अक्सरियत से
درخواستیں مسترد، ناقابل سماعت، یہ سو موٹو بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل جو اس 7 رکنی بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی جن کو بینچ سے ہٹایا گیا تھا یہ کہہ کے کہ وہ اپنی رائے دے چکے ہیں، ان کو ملا کے اور ہم دو کو ملا کے ہم 4 ججز کا یہ فیصلہ ہے، 7 میں سے 4 ججز کا، کہ جناب یہ درخواستیں قابل سماعت ہی نہیں ہیں اور یہ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینا یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جا کے طے ہو، اور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اور سو موٹو بنتا نہیں ہے۔ اور ایک پولیس افسر کی تبادلے کے کیس میں کیسے سو موٹو لے لیا سپریم کورٹ نے۔ تو جناب آج یہ تفصیلی نوٹ 28 صفحات پر مشتمل تفصیلی نوٹ آیا ہے، اور اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ جس فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے تحریک انصاف سپریم کورٹ میں آئی ہے، اب وہ اصل میں فیصلہ تھا ہی نہیں، وہ تو 3-2 کا فیصلہ تھا، جبکہ اب جو آج تفصیلی فیصلہ آیا ہے 2 ججوں کا، اس کے مطابق 4 ججز جو تھے، 9 میں سے 4 ججز جو تھے وہ اس کے خلاف تھے، ان آئینی درخواستوں کے خلاف تھے، اور یوں وہ درخواستیں مسترد تصور کی جائیں، سو موٹو پروسیڈنگ ختم۔ تو اب یہ بہت بڑا تضاد پیدا ہو گیا ہے، مگر چیف جسٹس عمر صاحب بندیال نے آج 5 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے تحریک انصاف کی جو نئی آئینی درخواستیں آئی ہیں کہ جی عمل درآمد کرایا جائے اپنے فیصلے پہ، اس کی سماعت شروع کی، اور اس کے اندر انہوں نے کل 11:30 بجے تک کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں اٹارنی جنرل کو بھی، اور جو وفاقی حکومت ہے فیڈریشن آف پاکستان کو بھی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی، اور کل 11:30 بجے ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ 5 رکنی بینچ کے فیصلے پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا، جبکہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ بینچ ٹوٹ بھی جائے، کیونکہ جسٹس جمال خان مندوخیل کا اور جسٹس منصور علی شاہ کا جو آج نوٹ آیا ہے اس کے مطابق یہ 5 رکنی بینچ کسی ایسے حکم پہ عمل درآمد کا مزید حکم کیسے دے سکتا ہے کہ جو حکم تھا ہی نہیں، یعنی کہ الیکشن 90 دن میں کروانے کا، تو اس پہ اگر عمل درآمد نہیں ہوا تو کیا، جب سپریم کورٹ کا حکم ہی نہیں تھا اور وہ 3 ججوں کا حکم تھا، اور اس لیے کل اس بات کا امکان ہے کہ جسٹس جمال خان مندوخیل اس بینچ بھی نہ بیٹھیں، کل بینچ ہی ٹوٹ جائے اور نیا بینچ بنانا پڑ جائے، تو ایسے میں میرے خیال میں ایک بحران پیدا ہوگا عدالت کے اندر ہی۔ آج کی دوسری خاص بات یہ بھی تھی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کچھ تھوڑا سا جرگہ جورسڈکشن اختیار کی، اور اب جو کہتے ہیں نا، جیسے وہ رحمت بابا ہوتا تھا ایک چیف جسٹس حاکم نثار جو کہتے تھے ہر گلی محلے میں ایک رحمت بابا ہوتا ہے جو سب کا بڑا ہوتا ہے، تو آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی تھوڑا وہ رحمت بابا بننے کی کوشش کی ہے، اور اعلان کیا ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں ہمیں یقین دہانی کرائیں کہ ملک میں الیکشن کا سازگار ماحول بنانے میں وہ اپنا کردار ادا کریں گی، اور یہ ایک دوسرے کو دست و گریباں جو ہو رہے ہیں یہ ختم ہوگا، مفاد عامہ کے لیے الیکشن کا سازگار ماحول پیدا کیا جائے، یہ ہمیں یقین دہانی کرائیں کہ وہ الیکشن کرانے میں سنجیدہ ہے، تو پھر ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے زبانی طور پہ حکم میں نہیں لکھوایا، اٹارنی جنرل آف پاکستان، تحریک انصاف کے وکلاء کو بھی اور تمام سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ ہمیں یقین دہانی کروائی جائے کہ وہ سنجیدہ ہیں الیکشن کروانے کے لیے۔ تو اب دیکھیں کس قسم کی یقین دہانیات کرائی جاتی ہیں، مگر کل اگر حکومت پیش ہوتی ہے تو آج کے اس تفصیلی نوٹ جو جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ کا جو آج جاری ہو گیا ہے، اور یہ میں بتا دوں کہ ابھی جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی ان دونوں کی طرف سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بھی کوئی تفصیلی وجوہات آج یا کل میں جاری کر دیں گے، تو کوئی یہ 4 ججز ہو جائیں گے ایک ایسے معاملے پہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ تو جب 4 ججز کے فیصلے آ جائیں گے تو پھر یقینی طور پہ یہ فیصلہ شاید پھر حکومت کو کرنا پڑے کہ کون سا فیصلہ ہے اور کون سا نہیں ہے، اور اگر حکومت یہ کہہ دے کہ ہم 3-2 والے کو تو فیصلہ سمجھتے نہیں، ہم 4-3 کو مانتے ہیں، تو پھر ایک دفعہ پھر چیف جسٹس کو دوبارہ توہین عدالت کی کوئی کارروائی کرنی پڑے گی، اور اس کے اندر بھی پھر دوبارہ ججوں میں اختلاف ہوگا کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی بھی بنتی ہے یا نہیں۔ تو کل دیکھیں وفاقی حکومت کیا موقف دیتی ہے، کیا وہ آج جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کی طرف سے تفصیلی نوٹ جاری ہوا ہے، کیا وہ اس کا سہارا لے کے
کیا وفاق پاکستان، کیا نئے جو اٹارنی جنرل ہیں بیرسٹر منصور اعوان، کیا وہ یہ موقف لیں گے کہ جناب پہلے سپریم کورٹ یہ تو آپس میں طے کر لے کہ فیصلہ 3-2 کا ہے یا 4-3 کا، یہ فیصلہ ہے کیا جس پہ عمل درآمد نہ ہونے کی تحریک انصاف کو شکایت ہے۔ ایک عام بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ساری جو تلخی ہے اور کشیدگی ہے اور ایک جنگ کا سا ماحول ہے جو کہ سپریم کورٹ کے ججوں کے بیچ اس وقت موجود ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 6 مہینے کے بعد چیف جسٹس بننا ہے۔ آئینی طور پہ انہوں نے چیف جسٹس بن کے ہی رہنا ہے۔ ایک تاثر یہ ہے کہ کچھ ججز سپریم کورٹ میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو جائیں اور شاید ان کے نزدیک عمران خان 2/3 اکثریت سے آ جائیں گے، اور جب وہ آ جائیں گے تو پھر پارلیمنٹ کے اندر جب ان کی اکثریت ہوگی تو وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی بھی طریقے سے یا پھر چیف جسٹس بننے سے روک دیں گے یا ایسی قانون سازی کر دیں گے کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے، ان کے اختیارات کو کم کر دیں گے۔ اور خطرہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بننے کے بعد ان تمام معاملات کا حساب کتاب لیں گے جو معاملات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوتے رہے، ان کے خلاف جو ریفرنس چلا، ان کو ان کی اہلیہ کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے خود اپنا کیس لڑا، ایک تاریخ بنا دی۔ تو وہ سارے معاملات جو ہیں چیف جسٹس امتیاز بندیال جیسے جج الیکشن جیسے منیب اختر اور کچھ دوسرے ججز کے سامنے ہیں، تو یہ ایک تاثر ہے کہ شاید وہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جلد الیکشن کرا دیے جائیں اور پھر چیف جسٹس فائز عیسیٰ بن بھی جائیں تو پھر ان کے پاس وہ اختیار نہ ہو کہ وہ پیچھے مڑ کے ماضی کا حساب کتاب مانگیں یا کسی سے پوچھیں۔ تو کل کی سماعت بڑی دلچسپ ہوگی، مگر آج کا یہ جو تفصیلی نوٹ آیا ہے اس کے بعد یقینی طور پہ یہ بات اب کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ چیف جسٹس امتیاز بندیال کے جو بینچ کی تشکیل کرنے کے اختیارات ہیں ان پہ اب بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے، اور آج کا جو 2 ججوں کا فیصلہ ہے اس میں بھی یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چیف جسٹس جو ہے وہ بینچ کی تشکیل دے اور ججوں کی تشکیل کرے، اور اس کے لیے کوئی مستقل بینچ بنا دینا چاہیے 5 ججوں کا یا 7 ججوں کا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک فرد واحد طے کرے کہ کون سا کیس کتنے جج اور کون کون سے جج جو ہیں وہ سنیں گے، کیونکہ اس سے تو پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ بینچ فیصلہ کیا دے گا۔ اور ظاہری بات ہے ہم خیال بینچ کے حوالے سے الزامات تو پہلے سے لگ رہے تھے، اب جب کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ بینچ بنانے کے جو اختیارات ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق ان میں کوئی تسلسل یا کوئی قواعد و ضوابط یا کوئی ضابطے بنا دینا چاہیے، تو اس سے مزید یہ تاثر تقویت پکڑ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ویسا ہی ایک تناؤ ہے، ایک کشیدگی ہے، اور قانونی اعتبار سے ایک دوسرے کے لوگ دست و گریباں ہیں جیسا کہ سیاستدان ہیں، اور اگر سپریم کورٹ جو ہے سیاستدانوں سے یقین دہانی چاہ رہی ہے کہ وہ سازگار ماحول پیدا کریں تو اس سے پہلے سپریم کورٹ کو اپنے اندر سپریم کورٹ کے اندر ایک سازگار ماحول پیدا کرنا پڑے گا تاکہ عوام کو یہ معلوم ہو سکے کہ آخر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کیا، اور وہ کون سا ایسا فیصلہ ہے جس پہ عمل درآمد نہ ہونا جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ پہلے یہ طے کیا جائے کہ عدالت کا فیصلہ کون سا ہے، پھر یہ طے کیا جائے کہ وہ فیصلہ جو ہے اگر یہ ہے عدالت کا تو اس پہ عمل درآمد کیسے ہونا ہے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔